आज भी जुल्म तलाक 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 ये रही महर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक बिद्दत कहते हैं इसे, जो इंसान ने बनाया कुरान से अलग। मतलब शरीयत के हिसाब से ये तलाक जायज नहीं है? तलाक के तरीके और शर्तें कुरान में लिखी हैं। तलाक को 3 महीनों की मुद्दत में दिया जाए जिससे सुलह का मौका मिले। सूरत अल बकरा में लिखा है कि शौहर अपने गुस्से पर काबू पाए, वक्त ले, और अगर सुलह हो जाए तो रिश्ते को तोड़ने की जरूरत ही नहीं। सूरत अन-निसा में साफ साफ कहा गया है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो दोनों के घर वाले मिलकर मसले को सुलझाने की कोशिश करें। अब्बास ने तो एक सांस में तलाक दे दिया। ये तरीका तो कुरान में है ही नहीं। कुरान में नहीं है लेकिन शरीयत में तो है। खलीफा उमर ने तलाक बिद्दत को सही माना। खलीफा उमर ने तो ये भी कहा है कि तलाक बिद्दत अब तक कायम रहेगा जब तक ऐसा करने वालों को सरेआम कोड़े न मारे जाए। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफ़ी 3 तलाक उछाल रही है, और इसका क्या जवाब है? अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिद्दत, तलाक 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 एक साथ में को हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, 1 माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हज़रत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है, रहेगा एक मंच पे आएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज़्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज़्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात न बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिट्रर बीवी की तरफ से, एक आर्बिट्रर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिट्रर, हकम कहते हैं आर्बिट्रर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। जब तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज़ के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है। तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियाँ बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से,
اور 3 ماہ ہو گئے، عدت گزر گئی، 6 مہینے بعد اگر لگا بھائی جو میں نے کیا غلط کیا، میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیا نکاح نیا مہر، جو کئی مسلمان نہیں جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں، صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں۔ اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں دور ہوئیں گی، اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہ سکتے، پھر سے پرابلم ہوا تو پھر طلاق دو، پھر 3 ماہ رکو، پھر سے الگ ہو جاؤ، پھر سے آپ چاہتے پھر سے شادی کر سکتے۔ 3 بار جائز ہے، تیسری بار آخری بار ہے، اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کسی سے شادی نہیں کرے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو طلاق کے احسن کیا، صحیح طریقے سے طلاق دیا، علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہو گیا، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر نکاح ہوا، پھر علیحدہ ہوا۔ میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنا ہی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا، پھر سے شادی کی، پھر سے بچھڑ گیا، پھر سے نکاح کے، پھر بچھڑ گیا، پھر شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں۔ اور کچھ لوگ جو اسلام کو مذاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیے، 3 طلاق دے دیے، ہو گئی، ابھی کیا حلالہ کرو۔ قرآن کہتا ہے 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ 3 بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے ٹائم میں بھی 3 طلاق ایک ہی ہوتا تھا، حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا۔ اس میں امت کا اختلاف ہے، لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا وہ غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی۔ اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ اس میں امت کا اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی ہی نہیں۔ وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں۔ تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گا، اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے۔ میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے، ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے، 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ، ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے۔ تھینک یو۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں۔ جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے
کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں, کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب, تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈاوری, ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو, تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر. مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے, اور مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ, ڈپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ, گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ, جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہنٹ بھی دینا, دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے, ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن, ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے, اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے, زبردستی آپ لے نہیں سکتے. نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹس, لاجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں, یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ
اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا؟ بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کو اتنے حقوق دیے، حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرتے ہیں، جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے، جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کے نہیں ہے. نعوذ باللہ، ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامک حکومت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے، 5,000 روپیہ دے، تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں، کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق، کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں. ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا، آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے، اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. میں UP یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب، آپ کے ودوتاپورن بھاشن سے، تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے، اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے، وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں، وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں، نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں.
آپ کا संगठन उनको राह पे लाने के लिए कुछ प्रयास क्या कर रहा है? धन्यवाद। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की है। जो भी भाई साहब ने कहा, हमारे भाई राम साहब ने जो कहा, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हान ताला की है। आखिर में उसने एक सवाल किया कि अफसोस है कि बिन लादेन जैसे लोग, कितने लोग का खून बहा रहे, आप कुछ कर रहे हैं उन्हें सही रास्ते पे लेके आने के लिए। पॉइंट नंबर 1, कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई चीज, कोई भी शख्स कोई भी चीज कहता है आपको, उसकी पैरी तहकीक करो और फिर दूसरे तक पहुंचाओ। जहां तक के बिन लादेन का सवाल है, मैं ना उन्हें मिला हूं, ना मैं उन्हें जानता हूं, ना वो मेरा दोस्त है, ना मेरा दुश्मन है, लेकिन अगर मैं बिन लादेन के बारे में कहूंगा बीबीसी और CNN को सुन के, तो बिल्कुल गलत होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा। मैं ना बिन लादेन का दोस्त हूं, ना उनका दुश्मन हूं, लेकिन मैं बीबीसी और CNN को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं मीडिया का आदमी हूं, मीडिया का आदमी हूं। जो भी ये गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, मैं कह चुका हूं, इसके दोषी है मीडिया। अगर आप कहोगे कि मैं बिन लादेन के बारे में कहूं खाली मीडिया को सुन के CNN और BBC में, तो मैं कुरान के खिलाफ जाऊंगा, और मैं कुरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन आपने जो कहा कि खून बहा रहा है 1000 लोग का, ये बिल्कुल सही है। अगर हम ये जानते हैं, आप CNN देखेंगे, BBC देखेंगे, हमें ये मालूम पड़ता है CNN से, जो अमेरिकन मीडिया है, कि जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हजारों लोग का कत्ल किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे टेररिस्ट नंबर 1 कौन है, तो मैं कहूंगा जॉर्ज बुश। क्यों मैं कहता हूं इस्लाम मुझे इजाजत देती है? क्यों? उसका CNN स्टेशन है, और जो सबसे ताकतवर मुल्क दुनिया में अमेरिका, सबसे कमजोर मुल्क अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, हजारों लोग का कत्ल करता है। ये किधर का अमन है? क्या वॉर ऑन टेररिज्म? वॉर ऑन टेररिज्म किधर? वॉर ऑन टेररिज्म? ये लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान भी लो, क्या बिन लादेन ने कुछ गलत काम किया? बिन लादेन ने 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन डाला, मान लो मिसाल के तौर पे, मान लो सही भी है। अगर ये सही भी है कि बिन लादेन जाके अफगानिस्तान में छुपता है, कौन इजाजत देता है जॉर्ज बुश को हजारों अफगान की जान लेने के लिए? कौन इजाजत देता है? ये तो सिर्फ दाव पेज है पॉलिटिक्स का। अगर आप पढ़ेंगे अमेरिकन साइट के ऊपर, इंटरनेट पे जाएंगे, तो कितने अमेरिकन लोग ने कहा कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को किसने गिराया, कितने हाइपोथेसिस है। मैं नहीं कहता हूं कौन सही है, कितने हाइपोथेसिस में यह भी लिखा है कि जॉर्ज बुश ने खुद किया। मैं नहीं कहता, अमेरिकन लोग कहते। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो लिखा है सही है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसकी तहकीक में नहीं किया हूं। लेकिन ये जानना जरूरी है, अगर आप मीडिया की बराबर जांच पड़ताल करें, तहकीक करे, तो ये पॉलिटिशियन लोग अपने वोट के लिए किस तरीके से इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी इराक में सद्दाम हुसैन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, मैं सद्दाम हुसैन का भी दोस्त नहीं हूं। अफसोस होता है कि जो चीज वो कर रहे इस्लाम से कई दूर है। वो इस्लाम के नाम के ऊपर मेरे हिसाब से, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, कलंक है। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो जॉर्ज बुश ने कहा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कितने महीने हो गए, एक भी वेपन मिला नहीं मिला। खुद अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कह रही है क्या जानबूझ के इन लोगों ने अटैक किया इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर ऑयल के लिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि जॉर्ज बुश तक के पैगाम पहुंचाऊं। कई लोग कहते, जब मैं तकरीर करता हूं, कि कई मुसलमान कहते कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला जॉर्ज बुश को मौत दे। मैं ये नहीं कहता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तारीख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जो 2 शख्स जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दोनों का नाम था उमर।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے, میرا کام ہے, اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا, برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے, اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت, پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے لیکن دو لقب, 2 ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا, تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے, ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے, دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے, 2 ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے, عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں, اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے, اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے, اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں, تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے, وہ پروف دے رہے کس کو؟ ٹونی بلیئر کو. پروف دے رہے کس کو؟ مشرف کو. ارے بھائی پروف دو افغانستان کو نا. کیا پروف ملا؟ ایک پاسپورٹ, جو اتنے دھماکے میں پاسپورٹ جلانے. تو ایک جوک ہے کہ اگلے بار USA آرمی میں جو یونیفارم بنائیں گے پولیس والے, وہ ایک پاسپورٹ کا بنانا چاہیے, تو کیا وہ تباہ نہیں ہوئیں گا؟ آپ ایسے چٹکلے بہت پڑھیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو دوشی ٹھہرانے کے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ جانے کہ کس لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے. ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر حملہ کیا, کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. جن لوگوں بولو تو غلط ہے. آپ کس کا نام لیں گے تو میں جانتا نہیں کس نے کیا. اگر آپ بولیں گے محمد نے, کیا محمد صحیح ہے کیا غلط ہے؟ میں بھائی محمد کو نہیں جانتا ہوں. صحیح اپنا. اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جن لوگوں نے اکشردھام مندر کے اوپر جو حملہ کیا وہ صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. 100%, 100% غلط ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو مت ستاؤ جو لوگ دھرم کے طرف ہے, بھلے وہ مسلم نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز کو مت تباہ کرو, چرچ کو مت گراؤ, سینیگوگ کو مت گراؤ. یہ قرآن کی آیت ہے. اسلام میں حرام ہے کوئی چرچ تباہ کرنا یا سینیگوگ یا مندر, بالکل غلط ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو اس بات کے اوپر میں 100% کہوں گا کہ بالکل غلط ہے.
لیکن اگر آپ شخص کا نام لیں گے تو میں نہیں جانتا ہوں شخص نے کیا کہ نہیں. آپ کہہ رہے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا. ابھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا وہ میڈیا میں ہم جانتے کہ 4-5 لوگ گھس جاتے, اتنا اندر گھستے. ہوا کہ نہیں ہوا, کا میک اپ تھا, کس نے کیا, اللہ عالم, میں یہ جانتا نہیں ہوں. تو پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا میں جانتا نہیں ہوں کس نے کیا, کیوں کیا, کس کو پکڑ لیے, دوشی ٹھہرا دیے. لائک بمبئی کے اندر کسی کو پکڑ لیتے بولتے ٹیررسٹ ہے. ایک افروز کو پکڑے تھے بمبئی میں جو پائلٹ تھا, پہلا شخص جس کو پوٹا میں ڈالے انڈیا میں افروز تھا. بعد میں کیس لڑے اور اس کو پوٹا نکالنے پڑا. آپ سمجھے نا. لیکن کوئی بھی مسلمان اگر مندر کے اوپر حملہ کر کے بے گناہ لوگ کا قتل کرتا ہے بالکل غلط ہے, حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستوں, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. طلاق, جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تم لوگوں کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا. جوڑے جوڑے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں سے جوڑے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, انسانوں میں آپ دیکھتے ہیں میل فیمیل. ٹھیک ہے, چونٹی آپ دیکھتے ہیں, چھوٹی سی چونٹی اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں بھی میل فیمیل آپ کو نظر آئے گی. پرندوں میں آپ دیکھیں, اسی طرح جتنے بھی جانور ہے, گائے وغیرہ جو بھی ہے نا, اس میں آپ دیکھیں تو سب میں آپ کو میل فیمیل نظر آئیں گے. ان سب کو جوڑے بولتے ہیں. انسانوں میں بھی جوڑے ہیں اور جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں. تو جب یہ جوڑے جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے یا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے, جس حساب سے بھی یہ مل جاتے ہیں, ان کے جوڑنے کو شریعت نے نکاح کا نام دیا ہے. اور نکاح کا ثبوت قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, آپ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ 2, 3, 4. یاد رکھیں شریعت نے نکاح کا اجازت دی ہے, نکاح کی اجازت دی ہے. آپ 2 عورتوں کے ساتھ, 3, 4 کے ساتھ آپ ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہیں, لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ اگر 4 بیویاں رکھتے ہیں تو اگر آپ میں انصاف کی صلاحیت ہو. انصاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک قسم کا کھانا دونوں کے لیے پکائے, ایک قسم کا پیسہ دونوں کو دے. نہیں, آپ جب رات گزاریں گے تو 4 کو آپ برابر موقع دیں گے. ایک رات ایک کے ساتھ, دوسرا دوسرے کے ساتھ, تیسرے کے ساتھ, چوتھی کے ساتھ. اس طرح آپ اس طرح انصاف کریں گے ان 4 کے درمیان کہ جب وہ آپ سے ملے تو خوشی اور ہنسی خوشی وہ آپ سے ملے. آپ سے کوئی جو ہے نا کوئی غلطی وغیرہ یا کوئی بھول وغیرہ وہ آپ سے نہ ہو. اسی چیز کو انصاف بولتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اتنا طاقتور نہیں ہے, نہ ہی انسان میں اتنے انصاف ہے کہ وہ کر سکے. تو آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم لوگ ڈرتے ہو انصاف سے کہ آپ انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً, پھر ایک ہی کافی ہے, ایک ہی رکھو. آپ اتنے نہیں ہو کہ آپ ان 4 میں انصاف کر سکو. تو انصاف نہایت ہی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے جوڑے بنائے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑوں میں پیدا کیا. ان جوڑوں کو جوڑنے کا نام نکاح ہے. اب جب نکاح ہو جائے, نکاح کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. یہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں فن کے لیے, شہرت کے لیے, لیکن اصل چیز جس میں جو سبق ملتی ہے وہ طلاق ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء, جس طرح اس کلپ میں بھی بتایا گیا ہے کہ وللمطلقات متاع بالمعروف. طلاق حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے 2 خاندان آپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں, میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی, پرابلمز کریٹ ہوتی ہے, روزمرہ کی زندگی ان کی خراب ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے طلاق کا نام تجویز کر لیا.
اب طلاق دینے کی جو خوبصورت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عورت کو ایک طلاق دو، پھر کچھ وقت ٹھہرو، پاکی کی حالت میں طلاق آپ نے دینا ہے، حیض میں آپ نے طلاق نہیں دینا۔ ایک طلاق کے بعد جب وہ عدت گزارے گی تو شوہر کو بھی موقع ملے گا، بیوی کو بھی۔ ہو سکتا ہے اس وقت میں پھر دونوں کے درمیان تھوڑی سی محبت اور بڑھ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت وغیرہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے شریعت نے یہ نظام مقرر کیا۔ اب ایک ساتھ میں آپ 3 طلاق دے مارتے ہیں عورت کے منہ پر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ چیز جو ہے نا یہ اب کہاں سے جو ہے نا یہ ثابت ہو گئے؟ تو 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے کیا 3 ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ لیکن اصل سبق یہ ہے کہ اگر آپ عورت کو طلاق دے بھی دے تو اس کے بعد آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اس کا خرچہ، اس کا نفقہ، آپ نے اس کا حالات اپنے دیکھنا ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہی ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی بھی کسی بھی طلاق شدہ عورت سے کوئی بھی جو ہے نا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہمارے پیغمبر نے بہت سی طلاق شدہ عورتوں سے نکاح کیا تھا۔ تو بات اصل میں یہ ہے امر بالمعروف متاع بالمعروف، طلاق دینا بھی ہو تو خوبصورت طریقے سے دو، ٹھیک ہے، ایسے طریقے سے نہ دو کہ بعد میں آپ کو جو ہے نا پچھتانا پڑے یا وہ عورت آپ سے گلہ کرے، نہیں، خوبصورت طریقے سے۔ طلاق کے دوران جو عدت یہ عورت گزارتی ہے اس کے گھر کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، خوراک، یہ سب چیزیں شوہر پر واجب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اگر میاں بیوی میں معاملات خراب ہو رہے ہو یا ایک دوسرے کے جو ہے نا بالکل ایک دوسرے کے قریب نہیں آ رہے، کوئی مسئلے مسائل بڑھ رہے، بات چیت سے مسئلہ حل کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بات چیت نہ ہو تو پھر سب سے جو آخری آپشن بچتا ہے نا وہ طلاق کا ہوتا ہے، سب سے آخری۔ تو بھائیو دوستو، اسلام ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، ہر ایک چیز کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ تو بھائیو دوستو، اگر آپ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی آپ کے مقدر کبھی بھی نہیں لگے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔